बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो सुलह पर है। सुलह है क्या चीज़? सुलह किसी अपनी की छोटी सी गलती को भूल जाने का नाम सुलह है। फॉरगेटिंग समवन मिस्टेक, किसी की गलती को भूल जाने के बाद, चूँकि रिश्ते जो हैं वो इस बेस पर बंधे होते हैं कि आप उन रिश्तों में दरारें ना आने दें। रिश्तों में दरारें गलतियां लाती हैं, चूँकि इंसान बशर है। बशर होने के नाते से इंसान गलती करता है और बेशुमार गलतियां कर जाता है, जिसकी बिना पर रिश्तों में दरारें आती हैं। नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है किसी दूसरे की, जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं उसमें नेगेटिव सोच पैदा होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर रिश्तों में जो है वो दरार पैदा होती है। दोस्तियां टूटती हैं, माँ बाप से औलाद के रिश्ते टूट जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत नुकसान होता है। लेकिन हमने सुलह को बरकरार रखना है। आप सुलह को जब तक बरकरार रखेंगे, आप तब तक क़यामत तक के लिए अपने रिश्तों से जुदा नहीं हो सकेंगे। बस आपने फॉरगेटिंग समवन मिस्टेक, गलतियां भूलते जाना है। मैं आपको बताऊं, दो दोस्त हैं और जिनकी बुनियाद दोस्ती की वो नेकी पर है, परहेजगारी पर है, तकवे पर है और अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल है। वो सारा साल अगर उनके रिश्ते के अंदर, उनकी दोस्ती के अंदर, वो जो सारा साल उन्होंने एक अपनी दोस्ती को, अपने रिश्ते को इस्लाम की बुनियाद पर चलाया। एक ने गलत किया, दूसरे ने फ़ौरन उसे रोक लिया, ये ना किया कर, ये गलत काम है, वो रुक गया। दूसरे ने अगर गलत किया, पहले ने रोक लिया, पहले ने गलत किया, दूसरे ने रोक लिया कि ये हमें नहीं सूट करता। हमारी जो दोस्ती है वो अल्लाह की रज़ा पर है, वो दोस्ती परहेजगारी पर है, तकवे पर है। वो जो दोस्तियाँ तकवे पर हैं, अल्लाह की रज़ा उनमें शामिल है, वो ही दोस्तियाँ क़यामत वाले दिन आपस में भी कायम रहेंगी, वरना दोस्ती कायम नहीं रहेगी। अब पूरा साल उसने दोस्ती को निभाते हुए, परहेजगारी और तकवे को सामने रखते हुए दोस्ती को निभाया, लेकिन बशर फरिश्ता है नहीं है, बशर है। बशर होने के नाते से उसे गलती हुई, किसी वजह से झगड़ा हो गया, दोस्ती में दरारें पड़ेंगी। लेकिन आपको, अगर आपकी गलती है तो फिर आप, अगर उसकी गलती है तो फिर वो माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि माफ़ी इंसान की कल्ब को सुकून देती है। देखिए ना, आपका कितना गहरा दोस्त था जो सारी ज़िंदगी, जो पूरा साल, जो पूरे 6 मंथ्स या जितनी भी आपकी दोस्ती की अभी एज चली है, उसमें उसने कभी बुरा काम नहीं किया, उसने नेकी की दावत दी है आपको, और एक लम्हे की गलती के लिए आप उसे छोड़ रहे हैं। एक लम्हे, इसका मतलब है आपको उसकी उन नेकियों पर तवज्जो नहीं थी, आपकी इस गलती पर तवज्जो हो गई आपकी उसकी। आपने वो गलती को जज किया, आपने नेकियों को जज नहीं किया। लेकिन आपने ऐसा नहीं बनना, आपने फॉरगेटिंग मिस्टेक को भूल जाना है, गलतियों को भूल जाना है, क्योंकि बुनियाद जो है वो गलती पर नहीं है, बुनियाद आपकी जो है वो तकवे पर है, परहेजगारी पर है। इंसान बशर होने के नाते गलती कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 नेकी करने वाला एक गलती कर ले तो वो बुरा आदमी है। नहीं, अगर आप उससे झगड़ा किए हुए हैं या वो आपसे झगड़ा किए हुए हैं, जो भी है, लेकिन आप पहल कर लें, क्योंकि आपके दिल को सुकून चाहिए। मुझे पता है कि आप गहरा ताल्लुक़ था और तकवे का ताल्लुक़ गहरा होता है, गहरा ताल्लुक़ था, और गहरे ताल्लुक़ से जब रिश्ता टूटता है तो समझ लीजिए कि दिल में भी दरारें आती हैं, दिल भी टूटते हैं, वो भी एक बेचैन हो जाता है। आप उस बेचैनी को दूर करने के लिए आप ढूंढेंगे कि क्या किया जाए, आप इधर उधर भागेंगे, लेकिन आप खुद को बुरे और वो खोखले कमेंट देंगे कि नहीं उसने ये किया था, नहीं उसने ये किया था। वो आप अंदर से अपने आप को झूठे दावे, झूठी दलीलें देंगे, जिसकी वजह से अंदर से आप खोखले होंगे। आपका दिल जो है वो स्याह होता जाएगा, आपका माइंड जो है वो पत्थर, आपका दिल पत्थर का होता जाएगा, माइंड में कचरा भरता जाएगा, और आपके रिश्ते कभी भी दोबारा जुड़ नहीं सकेंगे। आपने उन रिश्तों को देखना है, वो जो खुद को आप दलीलें दे रहे हैं नेगेटिव सोच कर, उन दलीलों को ना आने दें। बस अगर ये दलीलें जो नेगेटिव आप खुद को देते हैं वो ना दें तो आपकी सुलह ही सुलह है। और अगर तो आपको झगड़े के बाद सुलह पर यकीन है, आपको अपने दोस्त पर यकीन है कि वो है ही नेक, उससे गलती हो गई, अचानक हो गई, अनजाने में हो गई, अनफॉर्चुनेटली हो गई है,
لیکن آپ نے اسے بھول جانا ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد غلطیاں نہیں ہیں، تقوی کی بنیاد ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ سے ہو جاتی ہے، آپ خود کو معاف کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو دوسروں کی بھی معاف کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو دوست تو ہو گیا کہ اس سے دوستی دوبارہ صلح کر لینی ہے، لیکن وہ دوست جو پیٹھ پیچھے دشمن ہو، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ ہم اس سے صلح کریں گے تو وہ ہمیں دوبارہ تکلیف دے گا، وہ دوبارہ ہمیں ہارم کرے گا، اس کے بارے میں صلح کی کیا رائے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہماری جو صلح کی رائے ہے، جو میرا نظریہ ہے، جو میرے خود کے تھاٹس ہیں، وہ یہی ہیں کہ ایسے انسان سے اگر آپ کا جھگڑا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ منافق pretending to be what one is not، pretending to be what one is not۔ وہ ان کاموں کے بہانے کرتا ہے جو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ آپ کو کہے کہ میں مشکل وقت میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ اپنے مطلب کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے مشکل وقت میں ساتھ چلوں گا اور آپ میرا یہ کام نکال دیں۔ یہ ہے pretending to be what one is not۔ وہ ان چیزوں کے دعوے کرتا ہے جو جھوٹی ہوتی ہیں، جو وہ کرتا ہی نہیں ہے، ان کاموں کے دعوے کرتا ہے جو وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے منافق۔ منافق ہی سے زیادہ ڈیفینیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ آپ کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پھر وہ اچانک ہی انفارچونیٹلی وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے جھگڑے کے بعد صلح کا کیا تصور ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کے بعد صلح کا تصور بالکل بھی نہیں، کیونکہ صلح آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کے لیے ظلم کریٹ کر رہے ہیں اور خود اس کو موقع دے رہے ہیں کو آپ کو استعمال کرتا رہے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتا رہے۔ لیکن اگر تو وہ آپ کا دشمن ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بہانہ ڈھونڈے گا آپ کو ہارم کرنے کا، ڈھونڈے گا۔ اور آپ نے کیا کرنے ہیں؟ آپ نے جو سب سے پہلے کام کرنے ہیں کہ ایسے شخص سے جھگڑے کے بعد کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر یا لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بڑا منافق ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اتنی برائیاں نہیں کرنی۔ اگر آپ برائی کریں گے اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو ہارم کرے، then they will gives you pain, they will harm you، وہ آپ کو تکلیف دے گا اگر آپ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے کھولیں گے۔ لیکن جب آپ خاموشی اختیار کر جائیں گے تب اس کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہوگا جھگڑنے کے لیے آپ سے، اور وہ ایک لمبے عرصے کے لیے موقع ڈھونڈتا رہے گا لیکن ملے گا نہیں، آپ موقع نہیں دیں گے۔ آپ نے جب موقع نہیں دیا، اس کا مطلب ہے اس کے پاس لڑنے کا، آپ کے ساتھ دوبارہ جھگڑا کرنے کا اس کے پاس کوئی مجاز ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب لمبے عرصے تک خاموشی چھائی رہے گی، آہستہ آہستہ اس کے دل سے یہ جو دشمنی کا بدلہ لینے کا یہ جو اس کے اندر احساس ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ وے ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے صبر، کیونکہ صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہے صبر کرنا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے تاکہ اسے جھگڑنے کا دوبارہ کوئی موقع نہ ملے۔ اور اگر زندگی کے اندر اسے کوئی تکلیف پہنچے، بعض اوقات بہت دفعہ یہ مکافات عمل ہے نا، آپ کو ظلم آپ پر کرنے والا بعض اوقات آپ ہی سے مدد لینے آ جاتے ہیں، وہ ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ آپ ہی سے پورا ہونی ہوتی ہے، اس کی مشکل آپ ہی سے حل ہونی ہوتی ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ مدد لینے آیا آپ کے پاس، آپ کا جواب نام میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ کبھی دوست تھا۔ اور بھائی اگر یہ دوست تھا تو پھر آج آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو تھا، ہے تو نہیں نا۔ اس کا آپ یہ سوچ غلط ہے، وہ میرا دوست دشمن تھا کبھی اور میں نے اس کی مدد نہیں کرنی، اس کے میں نے یہ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کا دشمن تھا اب لیکن نہیں ہے، پہلے دوست آپ کا تھا اب نہیں ہے، یعنی کہ تعلق وہ ہے جو غیروں کے ساتھ ہے کہ جس سے نہ کبھی ملاقات ہوئی لیکن یہ پہلی ملاقات ہے۔ اب اس ملاقات میں وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ آپ اگر اسے موم بنانا چاہتے ہیں، پتھر سے موم بنانا چاہتے ہیں، کڑوے سے میٹھا بنانا چاہتے ہیں، اور ظالم کو ایک نیک دل، ایک غمگسار بنانا چاہتے ہیں، یہ بیسٹ وے ہے۔
وہ اگر آپ کی مدد مانگنے آئے آپ سے، آپ فوراً اس کی مدد کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں کہ یہ تو میرا دشمن ہوا کرتا تھا، وہ تھا، چھوڑ دیں اسے، بھول جائیں کہ تھا وہ، اب ہے کیا، اب وہ ایک آپ کے گاؤں کا، آپ کے سٹی کا، آپ کی اسٹریٹ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس مدد لینے آیا، آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ جب آپ اس کی مدد کریں گے اس کا دل راضی ہوگا، آپ کو سکون ملے گا، خدا کی طرف سے خدا کا کرم ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی دوستیاں بچاتے رہیں، اگر 4 دوست ہیں ان تینوں میں دراڑ ہے تو آپ میں ایک میں نہیں ہے، تو آپ ان تینوں میں سے آپ اس دوستی کو ٹوٹنے نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو 3 دوستوں کی بات بتاتا ہوں۔ 3 دوست تھے، اور جن میں سے جو ایک تھا وہ بڑی باتیں کیا کرتا تھا کہ میں بڑی پہنچ والا ہوں، میری بڑی اپروچ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ تو ایک دن 2 جو دوسرے تھے انہوں میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں آج اس سے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہوں، اگر اس نے مجھے دے دیے تو بیسٹ بندہ ہے، اگر نہ دیے تو دیکھا جائے گا کتنے پانی میں جتنی باتیں کرتا ہے اتنا ہے یا نہیں ہے۔ تو جو دوسرا تھا اس نے اسے اور زیادہ آگ لگائی کہ ٹھیک ہے تم مانگو، اور ایسے مانگنا اس وقت پر جانا کہ جب اس کے پاس کوئی بندہ نہ ہو، اگر اس کے پاس خود پیسے نہ ہو وہ اس سے نہ پکڑ کر ادھارے تمہیں دے دے، تم ایسے وقت پر جانا، اگر وہ نہ دے گا تو تم بلے بلے ہو جائے گی تمہاری۔ ایسے جب، کیونکہ جتنی زیادہ آگ ہوگی نا اس پر پانی ڈالنے کے بعد آپ کو اتنا زیادہ سکون ملے گا۔ دیے کے پاس گرمیوں میں بیٹھے رہیں، اس پر آ کے کوئی پانی پھینک دے، بجھا دے، آپ کو اس کا کوئی محسوس سکون نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کی تپش ہی نہیں تھی۔ لیکن اس نے اس کے اندر تپش پیدا کی، بڑی آگ پیدا کی، تاکہ اسے تپش پیدا ہو، اسے تپش ملے، جسم کو بے سکونی ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہو اتنا کہ اب آج ہی دوستی کا فیصلہ ہو جائے گا، تاکہ جب اس پہ پانی ڈالا جائے تو دوستی میں اور زیادہ لذت ہو جائے، اور زیادہ گہری ہو جائے۔ تو ایسا کرنے سے اسی نے اسے بھٹکایا کہ اب نہ جانا، تب جانا جب کوئی نہ ہوگا۔ تو ایسا اس نے کیا کہ وہ اسے ٹائم دے کر کے 2 گھنٹے بعد جانا یا 3 گھنٹے بعد جانا، خود تیسرے کے پاس گیا اور جا کے اسے چوری چوری اسے 500 روپیہ دیا کہ یہ اس نے تم سے پیسے مانگنے آنا ہے، تم اسے پیسے دے دینا، اور سارا اسے ماجرا بتایا خفیہ طور پر، لیکن اسے نہ پتہ چلا۔ تو جب وہ پیسے مانگنے گیا بڑے جوش کے ساتھ، تو اس نے جب مانگتے ہی اس نے آگے سے 500 روپیہ پکڑایا، تو اتنا زیادہ ان کی دوستی میں گہرا پن، وہ ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا، میں اسے کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا نکلا ہے، میں نے تو ابھی زبان سے آدھی بار نکالی ہے تو اس نے مجھے دے دیا۔ اس سے دوستیاں بچایا کریں۔ اس طرح انسان اگر اپنی دوستی کو بچانے کی قائل ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں اس کے تمام رشتے قائم ہیں، اس کے خدا کا کرم ملتا ہے۔ صلح رکھیں آپس میں، ناراضگی، یہ ناراضگی کچھ نہیں کر سکتی، یہ گھنٹے کی ناراضگی، اور آپ کی مہینوں کی وہ ملاقات جس میں آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، جس میں آپ نیکی کی دعوت خود بھی اور لوگوں کو بھی دیتے رہے ہیں، کیا یہ ایک گھنٹے کی ناراضگی اس کے مقابلے میں ہے؟ آپ نے اس ناراضگی کو اس مہینوں اور اس سالوں کی نیکیوں میں سے آپ مقابلہ کروا دیا، ان نیکیوں میں آپ نے قدر ہی نہیں کی ہے۔ وہ جو سالوں آپ کے لیے نیکی کرتا رہے، جو سالوں آپ کے پیچھے نیک رستے پر چلتا رہے کہ نہیں یہ میرا دوست ہے، میں اگر یہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے 1 منٹ میں وہ توڑ دی۔ آپ نے 1 منٹ میں وہ سوچا نہیں ہے کہ سالوں اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، سالوں میں برا تھا لیکن اس نے مجھے نیکی کی طرف دعوت دی، اور سالوں محنت کر کے مجھے نیک بنایا ہے، اور آج اس کی ایک غلطی پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ میں برا تھا، اس نے مجھے نیک بنایا، لیکن یہ بشر ہونے کے ناطے غلطی کر بیٹھا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ غلطی ہے ایک لمحے کے لیے، لیکن جو ہماری دوستی سالوں کی تھی وہ تقوی پر تھی، ہم لڑ نہیں سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتا، ہماری کل بھی صلح تھی، آج بھی صلح ہے، قیامت تک صلح رہے گی۔ اور ایسے ہی ہم نے رشتے نبھا کر لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کتنے ذہین ہیں، کتنے کردار ہیں، با کردار رکھتے ہیں، ہم کتنا اچھا ماحول کریٹ کرتے ہیں، تاکہ آنے والوں کے لیے بھی، ہمارے لیے، ایک آنے والی نسل کے لیے، آنے والے معاشرے کے اندر ایک نیا کردار کا رنگ پیدا ہو کہ لڑنا نہیں ہے، صلح رکھنی ہے۔